अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी, और जानकारी का आज का सिलसिला जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में हुए जलसे के नाम। क्या ये जलसा कामयाब था या नाकाम था? जलसा किन हालात में हुआ? कल मैं भी वहां गया, क्या मैंने देखा? कौन कौन से रिपोर्टर्स उसे कवर कर रहे थे और कौन से रिपोर्टर्स, कौन सी सियासी जमातें इस जलसे को क्या रंग दे रही थी? ये सारी सूरत हाल आपकी खदमत पेश करूंगा। कमेंट्स में कई दोस्तों ने कहा कि आपका दूसरा वीलॉग इसी जलसे के ऊपर अधूरा है, तो वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दूसरा, द जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार, उसमें एक मजमून छपा है, लिखारी कौन है, पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात और इमरान खान साहब के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी जुबान में क्या लिखा गया है और हमारी हुकूमत उसका तर्जुमा क्या कर रही है। और तीसरा, काजी फैसल साहब का भी जिक्र होगा, और आने वाला जो हफ्ता है कल से जो शुरू हो रहा है ये क्यों अहम है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। सबसे पहले देखिए जलसे की बात कर लेते हैं। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जो मेरा तजुर्बा सहाफ़त का 16-17 बरस हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा जो लाहौर में हुआ था वो कवर किया, और फिर मुल्क के तूल वर्ज में जितने भी तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, मोर और लेस तकरीबन तमाम जलसे मैंने कवर किए। नून लीग के जलसे कवर किए, पीपल्स पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम फे के, जमात इस्लामी के, बेहतर सहाफ़ी ऑन टोज में रहा हमेशा। तो जलसा मैयर करने की सलाहियत है, तजुर्बे की रोशनी भी साजा से भी सीखा है। ये जलसा कामयाब था, नाकाम था, कौन क्या कह रहा था, यही सवाल आप सबको भी तंग कर रहा है। पीटीए के चाहने वाले ये समझते हैं कि जलसे को कामयाब करार दिया जाए, और जो नून लीग के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आप कहानी ख़त्म शुद्ध लिखें। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है तबसरा, बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से। और उसकी वजूहात मैं पहले बयान कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि कल मैंने क्या देखा, वहाँ रिपोर्टर्स कौन थे और सियासी जमातें उसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या एंगलिंग कर रही थी। जनाब अली, सबसे पहली बात तो यह है कि लीडर है आपका जेल में, 13 माह से जायद हो गए इमरान खान साहब हैं जेल में, और ये पार्टी इमरान खान के नाम पे जानी जाती है। जब भी लोग निकले इमरान खान के लिए निकले, तो लीडर है जेल में। इस पार्टी के लिए जो माजी में जलसे हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे, फाइनेंसर्स थे, मैनेजमेंट के लोग थे, कोऑर्डिनेटर थे जो जलसों का एहतमाम करते थे, वो इस पार्टी में नहीं रहे। और पार्टी की जो दस्तयाब क़यादत है उसके ऊपर सवाल उठते हैं, उठते रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ हैं या नहीं है वो भी बताता हूँ आपको। तो जलसा हुआ किन हालात में कि लीडर जेल में है और पार्टी को सांस लेने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो सहूलियात जेयूआई फे, जमात इस्लामी या दीगर सियासी और मजहबी जमातों को जलसा करने के लिए हैं, वो पीटीआई को नहीं है। एनओसी तक तो जारी नहीं किया जाता। तो फिर हुआ क्या? आप मुझे ये बात बताएं, माजी में कौन सा ऐसा जलसा है सियासी तारीख में जिसका एनओसी इस तरह से मुतनाज़े हो जाए? और अजहर सदीक ने मुझे बताया था, मैंने 2 हफ्ते पहले वीलॉग में कहा कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद बार एनओसी हमारे मनसूख किए गए, इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद में 6 से 7 एनओसीज थे जो मनसूख हुए। फिर 41 शराइत के साथ आपने जलसा करना है, और जलसे का वक्त भी लिख रखा है कि 3 से 6, और 6 बजे वही हुआ, बत्ती काट दी गई। डीजे को अपनी पड़ गई कि भाई मैंने भी जवाब देना है, मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शराइत के साथ 41, लीडर लेस होने के साथ, कोऑर्डिनेटर फाइनेंसर ना होने के साथ, और ज़बरदस्ती के बंदोबस्त के साथ, रुकावटों के साथ, लाहौर से दूर काना का इलाका, मरकज़ी शाहरा जो है फ़िरोज़पुर रोड, वहाँ से उतर के भी 3-4 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है जिनके पास अपनी सवारी नहीं है। उसके बावजूद साइज़ेबल जलसा वहाँ हुआ। गुजरांवाला से, गिरदोनवाह से लोग आए, फैमिलीज़ आईं, बुज़ुर्ग आए, ख़वातीन आए, बच्चे भी मैंने वहाँ देखे। तो ये है उस जलसे की कहानी। तो इतनी शराइत और इतनी बंदिशों के साथ साइज़ेबल क्राउड अगर आपने इकट्ठा कर लिया है कि लीडर है ही नहीं, तो ये जलसा कामयाब करार पाएगा, नाकाम जलसा नहीं होगा। अगर हुकूमत ये कहती है कि पार्टी ख़त्म शुद और जलसा नाकाम है, पीटीआई अपनी मौत आप मर गई है, तो आप इमरान खान साहब को रिहा करें, उन्हें कहें जी लाहौर में एक जलसा करके दिखाएं। तो मैदान भी हाजिर होगा, घोड़ा भी हाजिर होगा, आप खुद देख लें फिर क्या मंजर होगा। तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि इस तरह जबर के साथ, ज़बरदस्ती के साथ, शराइत के साथ आप जलसा करने की इजाज़त दें और फिर कहें कि पार्टी ख़त्म शुदा है। दूसरा सबूत इस जलसे की कामयाबी का ये है कि जलसा मुसलसल ज़ेर बहस है। हुकूमती वज़रा पंजाब में बिलखुसूस आज भी दिन भर जलसे की बातें कर रहे थे। ये तो होगी इसकी पॉजिटिव साइड। अब कुछ चेक लिस्ट हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, उनका जिक्र मैंने करना है।
کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ علی مین گنڈا پور جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے وہ پہنچے. علی مین گنڈا پور صاحب اچھے ہیں یا برے ہیں یہ فیصلہ آپ کریں، لیکن مجھے لگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت ہے سم ہاؤ سیاسی مصلحتوں کی بنیادوں پر کچھ حد تک کمپرومائز ہوئی ہے. علی مین گنڈا پور نیو اٹ ویری ویل کہ وہاں کیا ہونے جا رہا اور کیا ان کی کمٹمنٹس ہیں. ایک بات میں واضح کر دوں، میری اندر کی خبر ہے کہ اس جلسے کے حوالے سے سرٹن کمٹمنٹس لی گئی تھیں اور ان کمٹمنٹس کے بعد ہی ایسا جلسہ کیا گیا. اور یہی وجہ کہ علی مین جب وہاں پہنچے، اتر کر کلاشنکوف اٹھائی، ٹرک کا شیشہ توڑ دیا جو کنٹینر وہاں پہ کھڑا تھا. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کون بھرے گا؟ اور پھر آپ نے وہاں مختصر سی تقریر کی کہ لیجئے میں آ گیا ہوں لاہور، لیجئے میں ہم آپ کے پاس پہنچ کے جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا، عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے، اچھا میں بھی اجازت چاہتا ہوں. اس سے بہتر تھا آپ نہ پہنچ پاتے. اب میں آپ کو واقعہ یاد دلاتا ہوں. نواز شریف صاحب نے آنا تھا نا، تو شہباز شریف بھی سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے رہے اور ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے. کیوں؟ یہ ہوتا ہے کمپرومائز ہونا. تو جیسا بھی تھا کمپرومائز ہوئے، پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے. اور میرا خیال ہے مصلحتاً بہتری کیا. اگر اس سے ہٹ کے وہ کچھ کرتے تو اور ایکشن ہوتا ان کی پارٹی کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے ورکرز کے خلاف، وہاں موجود لوگوں کے خلاف. تو کسی حد تک انہوں نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے. ہلکے پھلکے سیانے سیاستدان بننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ، ان کے رہنما کے بیچ رابطے کا ذریعہ بھی ہیں. جو جیل میں اعظم سواتی جب پہنچے تھے تو یہ علی مین گنڈا پور تھے جن سے رابطہ کیا گیا تھا، اور ان کے ذریعے پھر اعظم سواتی آئے اور پھر وہ جیل میں گئے اور پھر جلسہ اسلام آباد کا منسوخ ہوا اور پھر اگلا این او سی ملا، اس کی اس کے عہد و پیمان اس کے لیے باندھا گیا. یہ ہے حقیقت حال. اب جلسے کو لے کر کے لوگ کتنے پرجوش تھے. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا ہر چاہنے والا اپنا رنگ دکھا رہا تھا. جو لوگ پہنچ سکے وہ پہنچے، جو نہیں تھے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے. تو جو ان کی اخلاقی حمایت ہے، پاپولیرٹی کا جو گراف ہے، وہ تو وہیں کا وہیں ہے. لوگ ان کے حق میں زیادہ بات کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت میں بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ دوسرا منہ بولا ثبوت ہے. زاہد عابد صاحب لاہور کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں. ہمیشہ لاہور کی انہوں نے رپورٹنگ کی، دنیا سے وابستہ ہیں. کل میں ان کے ٹویٹس دیکھ کے حیران ہوا. خوشگوار مجھے حیرت ہوئی کہ ان جیسا ایک صحافی جن کا عمومی طور پر ان کی رائے پی ٹی آئی کے بارے میں اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، کل وہ بھی اعتراف کر رہے تھے کہ جن حالات میں جلسہ ہوا، جیسے لوگ پہنچے ہیں، مان لو کہ عمران خان ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے. محسن بلال نے رپورٹنگ کی، انہوں نے بھی جلسہ گاہ دکھائی، کہاں خالی ہے علاقہ کہاں نہیں ہے. عمر دراز گوندل بھی تھے. ہمارے 3 ویلاگ جو کرتے ہیں، غلزئی اور زبیر علی خان اور تیسرے ہمارے دوست عمر جٹ، وہ بھی پہنچے تھے. انہوں نے اپنے لینس سے چیزیں دکھائیں. تو اپنی اپنی جو پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے اس کے تناظر میں صحافی جلسہ دکھاتا ہے آج کل، اور سیاسی جماعتیں بھی اسی تناظر میں بات کرتی ہیں. لیکن حقیقت حال وہی ہے جو میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. جلسہ ریلیونٹ تھا، جلسہ کامیاب تھا، جلسہ زیر بحث ہے مسلسل. یہی اس کی کامیابی کا ثبوت ہے. اب آ جاتے ہیں جو جیروسلم پوسٹ کا آرٹیکل ہے. یہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے. یہ جو آرٹیکل ہے ہیری رچر نے لکھا ہے. ہیری رچر کون ہے؟ یہ کہتے ہیں جی فورن پالیسی کے تجزیہ نگار ہیں، اور یہ سینئر ایڈ ہیں ایک برطانوی پارلیمنٹ کے اہم رکن کے، اور ان کا بڑا تجربہ ہے یو کے معاملات پہ اور مڈل ایسٹ کے معاملات پہ. ان کا مضمون چھپا ہے 15 ستمبر کو دا جیروسلم پوسٹ میں، اور یہ بڑا پرانا اخبار ہے اسرائیل کا. 15 ستمبر کا مضمون چھپا ہے. بات اس کے اوپر آج ہو رہی ہے، لگتا ہے نظر آج پڑی ہے ہمارے دانشوروں کی، تجزیہ نگاروں کی. اور مضمون میں ایک لکھاری اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، ایک منظر نامہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ مضمون لکھا کس موقع پر گیا؟ 15 ستمبر کیوں اہم ہے؟ 15 ستمبر اس لیے اہم ہے کہ 15 ستمبر کو 2020 میں جو ابراہم ایکارڈ تھا، معاہدہ جو ہوا تھا، وہ طے پایا تھا. اس کی اینیورسری کے موقع پر انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے ہیری رچر نے. اور ابراہم ایکارڈ جو ہے یہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ تھا، اس میں بنیامین نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں وہ تھے، فورن منسٹر جو بحرین اور یو اے کے تھے وہ تھے. ان چاروں نے ابراہم ایکارڈ کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے کہ کیسے ہم نے خطے میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے، ملک کے آگے کیسے چلنا ہے. تو وہ ابراہم ایکارڈ کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے اس سلسلے میں یہ تحریر موصوف نے لکھی ہے. جو اخبار ہے دا جیروسلم پوسٹ، یہ بہت پرانا 1932 کا اخبار ہے. 1950 میں اس کا نام دا جیروسلم پوسٹ رکھا گیا تھا، اور یہ ایک انویسٹر ہیں اسرائیل کے، ایلی ازور، انہوں نے خریدا تھا. کبھی یہ لیفٹ ونگ کا ہوتا تھا، پھر رائٹ ونگ کا ہو گیا، اب یہ سینٹر میں فال کرتا ہے پولیٹیکلی. جو اسرائیل میں کرپشن کے معاملات ہیں ان پہ بات کرتا ہے، اور یہ اس چیز کا بڑا حامی ہے کہ سیپریشن ہونی چاہیے اسرائیل میں ریلیجن اور اسٹیٹ کے بیچ میں، جو اسرائیل نہیں رکھتا.
اور اس کے ہاں کئی معروف ایڈیٹرز بھی رہے. یہ کہانی ہے جیروسلم پوسٹ کی. اب دیکھیے وہ لکھتا کیا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، آرٹیکل میں اس نے ابراہم اکارڈ کی بات کی، پاکستان کے علاوہ انڈونیشیا کی بات کی کہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ مسلم یہ ملک ہے اور پاکستان بھی اس کا اپنا اثر رسوخ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پبلکلی تو بڑی سخت پالیسی رکھتے ہیں اسرائیل کے بارے میں، لیکن یہ مضمون نگار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب باقی مسلم ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں. ایک بات میں واضح کر دوں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں سب سے اہم جو ملک ہے وہ ہے سعودی عرب. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل وہاں ظلم برپا کر رہا ہے، جس پہ دنیا پوری خاموش ہے، اس میں تازہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب، MBS محمد بن سلمان صاحب، ان سب نے وہ جو پروسیس تھا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا وہ روک دی ہے کہ جب تک یہ ظلم اور بربریت ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، جو کہ انہیں کرنا چاہیے. تو جب سعودی عرب اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا یا اس کو روک دیا ہے تو پھر اس مضمون میں جو پاکستان کے کردار اور عمران خان کی بات کی گئی وہ بے سود ہے. آگے مضمون نگار مزید یہ لکھتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں. اس پورے مضمون میں جو میں نے انگریزی میں بھی پڑھا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے جی پاکستان is an interesting case in point. Although it has maintained a policy position that was pro-Palestine for a long time, recent years have seen an occasional sign of its desire to improve relations with Israel. بہت اوکیجنل کچھ سائن ہے کہ وہ اپنے تعلقات پاکستان اسرائیل سے بہتر کرنا چاہتا ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں دے رہا. وہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا جو اسٹرانگ ریٹورک ہے اگینسٹ اسرائیل، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان اس فورن پالیسی کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ چاہتے ہیں اور وہ کرنا ان کے اندر صلاحیت ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ دس واز پرٹیکولرلی پوٹینشیل ایٹ اے ٹائم وین دی ریسٹ آف دی مسلم ورلڈ بگین ٹو نارملائز ٹائز ود اسرائیل آن دی بیسس آف سیلف انٹرسٹ. خانز PTI جنہوں نے 93 سیٹیں جیتیں قومی اسمبلی میں، ان کا بڑا انفلوئنس ہے اور یہ ایمرج کر رہے ہیں ایک اہم لیڈر کے طور پر جو لائک مائنڈڈ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ could bring opportunities for re-evaluating the extent to which Pakistan can afford to reconsider its historic hostility towards Israel. کہ وہ سمجھتا ہے لکھاری کہ وہ ری ایویلویٹ کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ایسا نہیں کریں گے، جب حکمران بھی تھے تب بھی اور اب بھی. مضمون نگار آگے جا کے پھر مزید لکھتا ہے کہ جو ہمارا UAE کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے، ٹریڈ کہاں تک پہنچی. پھر وہ پاکستان کی فورن پالیسی پہ بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ جاتے ہیں کہ ٹرمپ نے چونکہ ابراہم اکارڈ کروایا تھا، تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ان کے آنے کے ساتھ اگر پاکستان میں عمران خان آتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے، توقع ہے کہ شاید اسرائیل کے بارے میں ان مسلم ممالک کے تعلقات میں کچھ بہتری دکھائی دے. یہ ایک بندے کی رائے ہے، وہ ایک منظرنامہ بنا رہا ہے. جو بڑا یہودی حامی ہے، اسرائیلی ریاست کا حامی ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے بنائے. اس کا ثبوت کہاں ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی بات کی ہے؟ اور یہ مضمون تو 15 تاریخ کو چھپا ہے، آپ کو آج 22 ستمبر کو یاد آ رہا ہے. اور اس میں سے آپ اخذ کیا کر رہے ہیں کہ جی بانی PTI جو ہے وہ اسرائیل کے حامی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو اس مضمون میں انگریزی بھی پڑھی ہے، اردو بھی پڑھی ہے، مجھے تو کہیں یہ جملہ نہیں ملا کہ لکھاری کہہ رہا ہے کہ وہ نارمل کرنا چاہتے ہیں. وہ کڈ کی بات کر رہے ہیں، پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں، ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو خواہش اور ممکنات اور پاسبلٹیز کے اوپر مضمون نگار کی رائے کو آپ کیسے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب وہ نور بشریوہ نے ایک بلاگ لکھا تھا اسرائیلی اخبار کے حوالے سے کہ ایک بلاگ میں ایک خاتون جس نے 3 صرف کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. تو اگر بات یہاں تک آن پہنچی ہے کسی لکھاری کی رائے کے اوپر آپ نے اینٹی عمران بیانیہ بنانا ہے، تو پھر وما علینا الا البلاغ. رہ گئی بات قاضی فائز صاحب کی. قاضی فائز صاحب نے جناب جو مخصوص نشستوں میں اکثریتی ججز کی جو وضاحت آئی تھی، اس پر رجسٹرار سے 9 سوالات کا جواب مانگ لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کسی کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں نہ جاری کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ 14 ستمبر کو سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے وضاحتی حکم جاری کیا تھا، جس کے اوپر قاضی صاحب حرکت میں آئے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب قاضی صاحب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. محترم چیف جسٹس پاکستان اور حکومت بھی اپنے ارادے سامنے لے آئی ہے، چاہے وہ اسمبلی میں نئی پارٹی پوزیشن ہو، چاہے وہ آئینی ترامیم کے نام پر جو کچھ حکومت نے کرنا ہے وہ ہو. اور اہم ترین خبر جو میں دے رہا ہوں، اسی ہفتے 2-4 اور صحافی بات کریں، خدشہ یہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ چیف
الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے نئی پارٹی پوزیشن کے اعتبار سے. دیٹ ول بی ویری لیتھل. خان صاحب ہمیشہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آل آؤٹ حکومت جانا چاہ رہی ہے، نہ صرف چنتخب ججز کے لیے بلکہ چنتخب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ایک خبر آپ نے دیکھی ہوئی کہ ججز کا اسلام آباد میں بڑا اہم اجلاس ہوا اور وہ ان کے لیٹرز آ سکتے ہیں 8 ججز کے، ایکسیٹی ججز کے اگینسٹ قاضی فائزہ، اگینسٹ دی گورنمنٹ. وہ خبر غلط تھی. میں نے ٹویٹر پہ بھی خبر اس کی وضاحت کی تھی جو میری معلومات تھی. کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا تھا. آنے والے دنوں میں ترمیم، مدت ملازمت میں اضافہ اور قائد صاحب کو امپاور کرنے کے لیے حکومت آخری حد تک جائے گی. دیٹ ول بی ویری لیتھل. اور جانے سے پہلے کرتوت سن لیں. ہمارے 3 سابق سینیٹرز ہیں جو مارچ 2024 میں ان کے 6 سال پورے ہو گئے مارچ میں. اب ہم ستمبر میں ہیں، تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں. فدا محمد خان پی ٹی سے تعلق تھا، دلاور خان آزاد اور مرزا فیدی آزاد. فدا محمد خان کے پاس لاجس میں J011 یہ ان کا سویٹ ہے جو ان کو رہائش گاہ ملی، اور دلاور خان کے پاس ہے H110 اور مرزا فیدی کے پاس ہے H001. یہ موصوف ریٹائرڈ ہو چکے لیکن 6 ماہ سے پارلیمنٹ لاجز میں انہوں نے رہائش گاہیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اب انہیں نوٹس دیا گیا کہ 12 دنوں میں خالی کریں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. عوام کے پیسے سے جو انہیں رہائش گاہ ملی ہے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. افسوس، صد افسوس. ایک خبر اور میں نے آپ کو دی تھی کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. شہباز شریف صاحب نے، میں آپ سے پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا، اس ملاقات میں آئندہ کا لائحہ عمل تو ہوگا ہی ڈسکس، لیکن شاید ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے ممکنہ ناموں پر غور کیا گیا. لیکن جو عسکری ذرائع بتاتے ہیں کوئی تبدیلی ڈی جی آئی یا ڈی جی سی کے مقام پر نہیں فی الحال ہو رہی. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.